सलाम आदाब। मैं अकरम परवेज़, सदर शोबे उर्दू, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, इस लेक्चर में आपका खैर मकदम करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमारी गुफ्तगू ज़बान के हवाले से कायम हुई थी, जहाँ हमने ज़बान की बुनियादी समझ हासिल की थी। यानी ज़बान बुनियादी तौर पर राब्ता, वसीला या ज़रिया है जो दो या ज़ायद अफराद के एहसास व जज्बे और फ़िक्र व ख़याल की तरसील करता है। इन बातों को समझने के बाद आज हम अदब क्या है, उसकी माहियत क्या है, इस नौ के सवालात पर गुफ्तगू करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं क्लासरूम में होता तो ज़ाहिर है तलबा व तालिबात से ये ज़रूर पूछता कि आप अदब से क्या समझते हैं, लेकिन आप और हम एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ हर चीज़ को फ़र्ज़ करके, मान करके अपनी बातों को आप तक पहुँचाना है। इसलिए मैं बराह रास्त अदब से जुड़े हुए सवालात की तफ़हीम पर आता हूँ। ज़बान के ज़रिए जब किसी तरह की इल्मी या साइंसी बात की जाती है तो वो मालूमात के ज़िम्न में दाखिल हो जाती है, और जब ज़बान एहसास व जज्बे को एक ख़ास फ़ॉर्म या रूप या शक्ल में पेश करती है तो वो अदब का हिस्सा बनती है। इस बात को यूँ समझिए कि एक राजा है, उसके पास बेइंतहा दौलत है। वो अपनी रानी से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन उसके पास कोई औलाद नहीं, उसके तख्त का कोई वारिस नहीं। इसलिए वो बेहद परेशान है। उसने हर हरबों को इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन फिर भी उसको औलाद की दौलत नसीब नहीं हुई। हम इससे आगे नहीं जाते और जो वाक़यात मैंने अभी बयान किए हैं उसी के हवाले से अदब को समझने की कोशिश करते हैं। अगर राजा है तो उसके पास एक सल्तनत होगी। अब अगर उसकी सल्तनत को महज जोग्राफियाई एतबार से बयान किया जाए, यानी राजा के तसल्लुत में इतने एकड़ ज़मीन थी जिसका कुछ हिस्सा नदियों और कुछ हिस्सा पहाड़ों ने घेर रखा था, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा खेत से मुंसलिक था, जहाँ खेती बाड़ी होती थी। यानी उसकी रियाया खेती बाड़ी करती, अपने मवेशियों को पालती थी। खेतों में गेहूँ, चावल, कपास उपजाती और राजा के कारिंदे उनके कुल अनाज का आधा हिस्सा बतौर लगान वसूल करते। इस तरह राजा अपनी सल्तनत की मईशत की निगरानी करता। जो भी वाक़यात अभी मैंने बयान किए हैं, इसके एतबार से ये बात तो रोशन है कि राजा का इलाका कैसा था। अब अगर उसके इलाके को पूरे आंकड़ों के साथ बयान किया जाए तो इस तरह जोग्राफिये जैसा इल्म वजूद में आएगा। लगान और उसके पूरे निज़ाम को अगर ज़ाहिर किया जाए, उसे बयान किया जाए, तो माशियात यानी इकोनॉमिक्स जैसा इल्म वजूद में आएगा। और अगर मिट्टी, मवेशी और फसलों का ज़िक्र उसके पूरे निज़ाम के साथ किया जाए तो ज़राअत यानी एग्रीकल्चर जैसा इल्म वजूद में आएगा। जो रियाया है वो कैसे रहती है, उनका समाज कैसा है, वहाँ कितनी औरतें और मर्द हैं, औरतें घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी करती हैं कि नहीं करती, बच्चे हैं कितने हैं और वो स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते, यानी वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। खाली वक्त में लोग क्या करते हैं, उनके समाज में तदारुज यानी हायरार्की यानी
ذات پات کا نظام ہے کہ نہیں وغیرہ کا ذکر اگر اس کے ان واقعات جس کا ذکر میں نے کیا ہے اس کے اعتبار سے کیا جائے تو اسے سماجیات یعنی سوشیولوجی کے علم کے تحت بیان کیا جائے گا۔ یوں آپ اب اتنا تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مختلف علوم یعنی مضامین کیسے وجود میں آتے ہیں، لیکن ہمارا جو سوال تھا کہ ادب کیا ہے وہ وہیں کا وہیں قائم ہے۔ مگر اگر آپ غور کریں تو جو باتیں میں نے آپ کو راجا کے بارے میں بتائی وہی بنیادی طور پر ادب کا ابتدائی روپ ہے۔ راجا کی کہانی میں جو خارجی واقعات ہیں یعنی وہ اس کا لاولد ہونا ہے۔ اس کے پیچھے جو راجا کا درد ہے، دکھ ہے، تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، خواہشیں ہیں، اگر ان سب کا ذکر کیا جائے تو یہ ایک ادبی فارم حاصل کر لے گا، ادبی روپ حاصل کر لے گا۔ یعنی جب زبان تخیل و احساس کے ساتھ، امیجنیشن اور فیلنگ کے ساتھ، جذبے اور فکر کو رائج جو ادبی فارم ہے یعنی قصے، کہانی، شاعری، ڈرامہ وغیرہ میں پیش کرتی ہے تو یہی بنیادی طور پر ادب ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں وہ سب ادب ہو سکتا ہے، اور اس کے بین السطور میں یعنی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ادب میں صرف ظاہر، خارج اور سامنے کی باتوں کو ہی روشن نہیں کیا جاتا، صرف سامنے کی ہی اشیاء کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں ان جذبوں کو، ان خیالوں کو بھی پیش کیا جاتا ہے جو واقعات کے پس پردہ یعنی پیچھے ہوتے ہیں۔ اس پوری کہانی سے ادب کی تعریف کی جا سکتی ہے، یعنی ادب انسانی تخیل و احساس کو، جذب و فکر کو، خیال و معاملات کو زبان کی نفاستوں، نزاکتوں اور لطافتوں کے ساتھ روشن کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ ادب کی اس تعریف کو سمجھ لینے کے بعد ہم اب اور گہرائی میں اترتے ہیں کہ ادب کی غرض و غایت یعنی اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اگر آپ نے بھیم بیٹکا کی گپھاؤں کا ذکر سنا ہوگا تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گپھائیں کیوں اتنی معروف و مشہور ہیں اور ہم ان کو کیوں سہیج کر رکھتے ہیں، اور یہ کیوں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہیں۔ ان گپھاؤں کی دیواروں پر کئی تصاویر ہیں جو ماقبل تاریخ پری ہسٹورک ایرا کے اس دور کا ادبی اظہار ہے جب انسان شکار اور کھانے کو جمع کر کے جیتا تھا، رات کو تنہائی میں آگ کے گرد جمع ہوتا اور اپنی زندگی کے تجربات کو تخیل یعنی امیجنیشن میں ملا کر ان گپھاؤں کی دیواروں پر نقش کرتا تھا۔ وہ تصاویر آج بھی موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ان کے سماج، ان کی زندگی، ان کی آرزوؤں، ان کی تمناؤں کی تفہیم کر پاتے ہیں۔ یعنی بھیم بیٹکا اور اس جیسی دوسری گپھاؤں کی تصاویر دراصل اس سماج کے اظہار کا واحد وسیلہ ہے۔ تصاویر زبان ہے، اور ان تصاویر اور ان کے بین السطور میں جو کچھ موجود ہے وہ ادب ہے۔ اس مثال سے آپ ادب اور زبان کے رشتے کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ ادب کی تفہیم کرتے وقت جن چیزوں پر ذہن کو مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے ان میں ایک بات یہ ہے کہ ادب بنیادی طور پر تفنن طبع کا ذریعہ ہے،
ادب جمالیاتی بصیرت فراہم کرتا ہے، یعنی ادب کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو جمالیاتی طور پر محظوظ کرتا ہے، آپ کو اندر سے خوش کرتا ہے، آپ کے داخل کو باطن کو پرسکون کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادب کی تفہیم کے ساتھ جڑا ہوا جو سب سے اہم نظریہ ہے وہ کتھارسس کا نظریہ ہے۔ یونان کے مفکر ارسطو کے مطابق ادب تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی یہ نفس کی طہارت یا اسے پاک صاف کرتا ہے، ہمارے اندر کے گھٹن کو، تناؤ کو، فرسٹریشن کو یہ دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی آلودگیاں اور آلائشیں جو ہمارے ضمیر کو، ہمارے نفس کو، ہماری روح کو غلیظ بناتی ہیں، ادب ان سب کو ہمارے نفس سے خارج کرتا ہے، ہمیں روحانی مسرت فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادب انسانی زندگی، انسانی رشتوں، کائنات، ماحولیات اور ان کے مابین کے رابطے کی فہم پیدا کرتا ہے۔ اس فہم سے ہم اچھے انسان، اچھے شہری، ذمہ دار شخص کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی ادب ہمیں ذمہ دار انسان بناتا ہے، وہ ہماری فہم کو وسیع کرتا ہے، ہمارے دماغ کو کشادہ کرتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ہماری صلاحیتوں میں اور گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کل ملا کر ادب تفنن طبع کے ساتھ ساتھ کتھارسس کے ذریعے ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے اور بہتر انسان کے روپ میں دنیا کے سامنے لاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ادب کے ان فوائد کے سامنے مادی فوائد کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اردو زبان و ادب کی تعلیم حاصل کر کے روزگار کے کئی مواقع حاصل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے آئین کے 8ویں شیڈول میں 22 زبانوں کا اندراج ہے، جن میں ہماری اردو بھی شامل ہے، لہٰذا اس کی ترویج و تشہیر کی ذمہ داری سرکار کی بھی ہے۔ اس لیے سرکار نے ان کی ترویج کے لیے، ان کی تشہیر کے لیے، ان کے فروغ کے لیے کئی ادارے قائم کیے ہیں، مثلاً اردو اکیڈمیاں یا مرکزی سرکار کا ادارہ ہے NCPUL۔ الگ الگ جامعات میں اردو کو ایک مضمون کے طور پر بھی پڑھایا جاتا ہے، اس لیے ٹیچنگ فیلڈ میں اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ پرائمری تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک میں اردو کو جگہ ملی ہوئی ہے، اس لیے کوئی بھی شخص پرائمری سے لے کر اعلیٰ درجوں میں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے نوکری حاصل کر کے وہاں درس و تدریس کے پیشے سے جڑ سکتا ہے۔ ہندوستانی سنیما ہو، ٹرانسلیشن کے بہت سے کام ہیں جو اردو میں فراہم ہو سکتے ہیں۔ مرکزی اور ریاستی سول سروسز میں اختیاری مضمون کی شکل میں اردو مضمون کو منتخب کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے باہر بھی اردو کی بستیاں ہیں جہاں وہ روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان بنایا گیا ہے، وہاں حکومتی اداروں میں بھی اردو کے لیے مواقع موجود ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے اور اردو زبان و ادب کو نہایت محنت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ مستقبل میں آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ آداب۔